अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल में। नाजरीन, क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमले करने की कोशिश करेगा या हमले के लिए वो अपनी तैयारी कर रहा है, या अब वो अमेरिका जो है पाकिस्तान को और भी दबाए रखेगा? अमेरिका जो सुपर पावर मुल्क है, क्या उसके टूटने के चांसेस है? और साथ साथ में अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करेगा, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई क्या होगी? ये जो जंग ग़ज़वे हिंद की जिसकी पेशन गोई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की है, उसके असरात जो एशिया के और ममालिक है उसके ऊपर क्या पड़ेगा? जो जंग होगी उसमें कौन कौन से मुल्क हिस्सा लेंगे? और ऐसे जो और सवालात है इसके जवाब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो आखिर तक देखिए। नाजरीन, पाकिस्तान दुनिया में दो ममालिक ऐसे हैं जो किसी नजरिए की बिना पर और दीन के बिना पर जो है वो वजूद में आए हैं। उसमें एक इसराइल है, जबकि दूसरा पाकिस्तान जो है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुआ है। तो दुनिया के जो सारे ममालिक है और ख़ासकर पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक है, वो उसको जो है पाकिस्तान का इधर मौजूद होना इस दुनिया में वो कटकता रहता है, और वो पाकिस्तान को जो है जिस तरह भी हो वो उसको नुकसान पहुंचाने के दर पे में रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे वजूद आया है और इंशाअल्लाह ता कयामत मौजूद रहेगा। नाजरीन, साथ साथ में पाकिस्तान जो है एक बुजुर्गों का और वलियों का एक मरकज भी रह चुका है और अभी तक है भी, और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल तक रहेगा। इससे पहले सिर्फ सऊदी अरब, जिधर मक्का और मदीना मुनव्वरा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शहर है मदीना मुनव्वरा या सऊदी अरब, और उसके बाद जो है पाकिस्तान जो है वो दूसरा, जिसको इस्लाम का कल्ला कहा जाता है। साथ साथ में जब ये पाकिस्तान बुजुर्गों का और वलियों का भी जो है शहर है, बहुत से बुजुर्ग इस पाकिस्तान में रह चुके भी हैं और अभी भी मौजूद है। तो इस्लाम की रूह से अगर हम देख ले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह पाक ने उसको वही की है, तो वही के जरिए पे उसने कयामत की भी कुछ निशानियां बताई है, जैसे दज्जाल का आना, मगरिब सूरज का मगरिब से निकलना, याजूज माजूज, ईसा अलैहि सलाम का, इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कयामत की बड़ी बड़ी निशानियां है वो अल्लाह पाक ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से सहाबाए किराम ने नीचे उम्मत तक पहुंचा दिया है। लेकिन वो तो अटल और हकीकत है, वो तो हो गई जिसके ऊपर एक मुसलमान को यकीन होना चाहिए। लेकिन अल्लाह के कुछ वली ऐसे भी होते हैं जिसको अल्लाह पाक कशफ और इल्हाम के जरिए कुछ मुस्तकबिल की जो पेशन गोइयां वो कर लेते हैं, वो अपने उम्मत पर एहसान करने के लिए उसका इजहार भी कर लेते हैं, और उसका मकसद ये होता है कि मुसलमान उस जो आने वाला खतरा है उसके लिए वो तैयारी भी कर ले। लेकिन एक बात याद रखे, एक होता है इल्मुल गैब और एक होता है अनबाउल गैब इत्ला अल गैब, यानी मुस्तकबिल की जो खबरें होती है उसका जो हकीकी तो होता है वो उसके ऊपर जो पूरी मालूमात तो अल्लाह पाक को होता है। कोई भी आलिमुल गैब, ना वली, ना बुजुर्ग और ना पैगंबर होता है। लेकिन जो पैगंबर को जो इतला मिलती है वो वही होता है, तो उसको हम इल्मुल गैब नहीं कहते। तो इल्मुल गैब के बारे में तो ये आपको पहले से अकीदा होना चाहिए कि सिर्फ आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह पाक है। बाकी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बुजुर्ग अगर मुस्तकबिल के बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो वो अटल है, उसके ऊपर तो ईमान रखना चाहिए। लेकिन अगर एक बुजुर्ग और एक वली मुस्तकबिल के बारे में कुछ पेशन गोइयां कर लेता है तो उसके ऊपर भी जो है इंसान को मतलब ये नहीं कि पूरा यकीन रखना चाहिए, वो सही भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है। लेकिन कुछ अल्लाह के वली जो है ऐसी पेशन गोइयां कर लेते हैं कि वो मुस्तकबिल में वो ऐसा ही होता है, लेकिन वो भी इल्हाम अल्लाह पाक उसके दिल में डाल देता है, या उसकी जो तीसरी आंख बातिनी आंख होता है उसके जरिए जो है और हालात का मुशाहिदा करके वो कुछ बातें बता देता है। तो आज जो है हम उसी में से कुछ पाकिस्तान के जो बुजुर्ग जो है पुराने वक्तों के कुछ बुजुर्ग है उसकी बात का हम जिक्र करेंगे, जिसने जो एशिया है उसके बारे में कुछ पेशन गोइयां की है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो तकरीबन उसने जितनी भी पेशन गोइयां की है वो अभी तो उसमें से तो है बहुत से जो है वो तो वकूबी हो गया है और माजी के किताब में ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं। लेकिन जो मुस्तकबिल की उसने जो पेशन गोइयां की है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
یعنی اگر ہم اس کی پیشن گوئیاں کی بات کر لیں تو اس نے جو ہے جو ابھی پہلے بات کی تھی تو اس میں سے اس نے یہ بات جنگ عظیم کی بات کی تھی کہ جنگ عظیم ہوگا، جنگ اول جو 2 جنگیں ہو گئی ہے، جنگ عظیم اول 1 اور 2، اس کی تاریخ کا بھی اس نے بتایا تھا، ساتھ ساتھ میں اس کے اندر کتنے لوگ مریں گے اس بزرگ نے اس کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ حالانکہ یہ بزرگ جو ہے یہ تقریباً 850 900 1000 سال پہلے گزر چکا ہے۔ اس طرح صرف ایک بزرگ نہیں اور سے بھی ولی ہے جن لوگوں نے پیشن گوئیاں کی ہے۔ اس طرح اس نے جو ہے ہٹلر کے بارے میں، اس کے عروج اور اس کے قتل کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ لیکن میرا جو موضوع ہے وہ ہے پاکستان اور ہندوستان اور ایشیا کے حوالے سے جو اس نے پیشن گوئیاں کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے جو پیشن گوئیاں کی تھی پاکستان اور ہندوستان کے حوالے سے تو اس نے مغلیہ سلطنت کے بارے میں، اس کے حکمرانوں کے بارے میں، اس کے دور حکومت کے بارے میں اور ساتھ ساتھ میں وہ کتنے دن رہیں گے اس کے بارے میں بھی اس نے ذکر کیا تھا۔ ساتھ ساتھ میں پھر مغلیہ دور کے اوپر جو زوال آئے گا اس کا بھی ذکر کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے مغلیہ دور کے بعد جو ہے اس نے جو ہے انگریزوں کا جو ہے ہندوستان میں ایک بہانے پہ آنا اور وہ 100 سال اس ہندوستان پہ حکومت کریں گے، اس نے اس کی بھی پیشن گوئی کی تھی۔ اور ساتھ ساتھ میں پاکستان اور ہندوستان کے بارے میں اس نے پیشن گوئی کی تھی کہ پاکستان اور ہندوستان جو پہلے بر صغیر کے نام پہ اکٹھے رہتے تھے، پاکستان کی آزادی کی بات کی ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس نے کہا کہ 23 سال بعد جو ہے 1971 کی بات کی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر تکلیف آئے گا۔ ساتھ ساتھ میں اس نے 1965 کی جنگ کی بات بھی کی ہے کہ وہ 17 دن جاری رہے گا۔ تو یہ آلریڈی ماضی کے واقعات ہو چکے ہیں۔ مستقبل کے بارے میں جو اس نے پیشن گوئیاں کی ہے، اس نے یہ پیشن گوئیاں کی ہے کہ ہندوستان جو ہے پاکستان پر بھرپور حملہ کرے گا، وہ اس کے لیے تیاری کرے گا اور وہ پاکستان پر مختلف جگہوں سے جو ہے حملہ کرے گا، وہ واگا بارڈر کی طرف سے ہو، افغانستان کی بارڈر کی طرف سے ہو، اور وہ حملہ کرے گا۔ اور ساتھ ساتھ میں اس نے مستقبل کی جو پیشن گوئی کی تھی جس میں پاکستانیوں کے لیے ایک عبرت بھی ہے اور وہ اس کے لیے تیاری بھی کرنی چاہیے اس کو کہ ہندوستان جو ہے وہ حملہ کرے گا اور اتنے دور تک آئے گا کہ اٹک تک جو ہے یعنی پنجاب جو ہے وہ ہندوستان اس کے اوپر قبضہ کر لے گا، اور ساتھ ساتھ میں پنجاب کے بعد جو ہے ضلع اٹک جو ہے وہ جو ہے مسلمانوں اور ہندوستان جو مسلمان اور جو ہندو ہے وہ کارزار میدان جدھر جنگ ہوگا اس نے پیشن گوئی کی تھی کہ وہ ضلع اٹک ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ جب مسلمان ظاہری طور پر پاکستانی لوگ جنگ ہار رہے ہوں گے اور ہندوستان پنجاب کے اوپر قبضہ کر لے گا تو جو اس کے ارد گرد جو ممالک ہے جیسے تو وہ پاکستان کے امداد کے لیے پہنچیں گے، جس میں افغانستان اور چین اور ایران جو ہے وہ سر فہرست ہے، اور اس ٹائم کا جو نعرہ ہوگا کہ پاکستان مٹنے والا ہے تو وہ جو ہے پاکستان کے ہیلپ کے لیے اور امداد کے لیے پہنچیں گے، اور اس کے بارے میں جب وہ پاکستان کے ساتھ اسلحہ کے طور پر اور جو ہے افواج کے طور پر جو ہے وہ پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ امداد کرتے رہیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اس میں جو ہے جو صوبہ سرحد جو KPK کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں بھرپور حصہ لیں گے۔ اس بزرگ نے اس صوبے کا نام خاص طور پر لیا ہے، اور پھر جو ہے افغانستان کے جو مجاہدین ہیں اس کا نام بھی لیا تھا۔ تو اس جب پاکستان کے ساتھ امداد آئے گی تو اس کے امداد کے بعد جو ہے وہ ہندوستان کو پیچھے دھکیلیں گے، اور اس کو اتنی مار پڑے گی کہ جو دریائے اٹک کا جو دریا ہے وہ 3 مرتبہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ خون سے بھر جائے گا، یعنی بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر قتل و غارت ہوگا اور بہت سے مسلمان بھی شہید ہوں گے۔ لیکن پھر مسلمانوں کو اللہ توفیق دے گا اور وہ اس کو جو ہے پیچھے دھکیل لے گا، اور حتیٰ اتنا پیچھے کر لے گا کہ مسلمانوں کو جو ہے جس کشمیر جموں کشمیر یہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے گا۔ حالانکہ آلریڈی پہلے جنگ کے شروع میں وہ کشمیر کے اوپر ہندوستان کا قبضہ ہوگا، ساتھ ساتھ میں پنجاب کے اوپر بھی، لیکن مسلمان جو ہے یہ جنگ جو ہے یہ 6 مہینے جاری رہے گا اور مسلمان کو آخر میں جو ہے فتح نصیب ہوگا، اور ساتھ ساتھ میں مسلمان جو ہے دلی تک جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر لے گا، اور ساتھ ساتھ میں جو ہندوستان ہے یہ صرف خود سے جو ہے ہندوانہ جتنے بھی رسومات ہیں اور ہندو لوگوں کا صفایا ہو جائے گا۔ تو اس میں جو ہے مسلمانوں کے لیے یہ ایک خوشی کا اس نے اظہار کیا ہے کہ شروع میں تو مسلمان ہار رہے ہوں گے لیکن آخر میں اللہ پاک کی مدد آئے گی، اور وہ جو قریبی اور ملک ہے وہ پاکستان کو بھرپور سپورٹ کریں گے، اور جو جنگ کا جو وہ ہوگا
اس کو جو ہے نقصان جو ہندوستان کو ہوگا اور دلی کے اوپر بھی جو ہے پاکستان کا اور اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا. لیکن اس جنگ کے بعد جو ہے تیسرے جنگ عظیم کے بارے میں بھی اس نے بولا تھا کہ تیسرے جنگ عظیم پھر ہوگا. ساتھ ساتھ میں اس بزرگ نے اس کی بھی پیشن گوئی کی تھی کہ چائنا جو ہے وہ روس کے اوپر حملہ کرے گا لیکن پھر ان دونوں کے ممالک کے درمیان جو ہے صلح ہو جائے گا, اور جبکہ روس جو ہے پھر ہندوستان جو برطانیہ ہے وہ اس کے اوپر حملہ کرے گا. اور اس بزرگ نے اس بات کی بھی پیشن گوئی کی تھی کہ دو الف یعنی امریکہ ہندوستان اور ساتھ ساتھ میں انڈیا اور اسرائیل کی بات بھی کر لو, اس میں سے جو ہے وہ اس نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ امریکہ برباد ہوگا آنے والے وقتوں میں. تو یہ تو مستقبل کی بات ہے, دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس نے دجال جیسا وہ تو حدیثوں میں آتا ہے اس کا بھی ذکر کیا تھا تیسری جنگ عظیم میں. اور اس نے پاکستان کے بارے میں یہ بھی کہا تھا کہ اس کے اوپر جو ہے ایک داڑھی والا جس کی آنکھیں سبز ہوگی اور وہ ایک زور کے اوپر جو ہے ڈکٹیٹرشپ آپ کو یعنی زور کے اوپر وہ پاکستان کے اوپر آئے گا اور پاکستان میں جو ہے وہ اسلامی قانون نافذ کرے گا اور خلافت اور پاکستان کو وہ سیدھا کرے گا. اور ساتھ ساتھ میں مسلمانوں کے اوپر تکالیف بہت زیادہ آئیں گی. اور اس نے یہ پیشن گوئی بھی کی تھی کہ پاکستان کا مستقبل یعنی اسی طرح رہے گا کہ وہ دن بہ دن جو ہے خطرے کے قریب ہوتا جائے گا اور اس کے اوپر جو ہے تکالیف اور بھی بڑھتے جائیں گے. اور ساتھ ساتھ میں اس نے پیشن گوئی وہ تو آلریڈی حدیثوں میں بھی آیا ہے لیکن اس بزرگ نے بھی اس کی پیشن گوئی کی تھی کہ مسلمان لوگ جو ہے دین سے دور ہوں گے, رشوت خوری عام ہوگی, عدالت لوگ صحیح فیصلہ نہیں کریں گے, اور ساتھ ساتھ میں مسلمانوں میں دین کی جو ہے حد سے زیادہ کمی ہوگی. اور اس میں جو ہے لیکن آخر میں جو ہے فتح جو ہے وہ مسلمانوں کو ہوگی. اور ساتھ ساتھ میں اس نے یہ پیشن گوئی بھی کی تھی کہ جب ہندوستان کو وہ لوگ فتح کر لیں گے تو تقریباً 40 سال تک ادھر حکومت رہے گی مسلمانوں کی. تو یہ تھی کچھ آپ کے ساتھ وہ معلومات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ کچھ پریڈکشن تھی, پیشن گوئی تھی جو صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی. اور ساتھ ساتھ میں اس نے کچھ 3 بزرگوں کے نام بھی بتائے تھے کہ وہ بھی ادھر آ کر, جس میں ایک شیر علی اور عبدالحمید اور حبیب اللہ, کہ وہ بھی جو ہے ایسے یہ بزرگ ہے کہ وہ آئیں گے اور وہ جو ہے ملکوں کے اوپر حکومت کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ میں اس نے ایک یہ بات بھی کی تھی کہ جب پاکستان کے ساتھ جو اور ملک اکٹھے ہوں گے تو وہ جو ہے اس کے بعد جو ہے اس کو تو فتح ملے گی لیکن ساتھ ساتھ میں اس کے اوپر ایک غم بھی آئے گا. لیکن پتہ نہیں وہ غم کون سا ہوگا, نامعلوم ایک تکلیف دہ کی بات جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہوگی. لیکن مسلمانوں کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ جب غزوہ ہند ہوگا اس میں تو شروع میں اس کو تکلیف پہنچے گی, نقصان ہوگا, اس کو شکست کی طرف وہ جا رہے ہوں گے, لیکن پھر اللہ پاک اسباب پیدا کر لے گا اور مسلمان جو ہے انشاءاللہ دلی کے جو اس کا لال قلعہ ہے اس کے اوپر بھی جو ہے مسلمانوں کو اور پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا. لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ پیشن گوئیاں ہوتی ہے, مستقبل کے جو عالم الغیب وہ صرف اللہ پاک ذات ہے. یہ بزرگ ہوتے ہیں کہ وہ جو اپنی تیسری آنکھ جو باطنی آنکھ ہوتی ہے اس جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اور اپنے مریدوں کے ساتھ اور اپنے نیچے شاگردوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کر لیتے رہتے ہیں تاکہ وہ تیاری کر لیں. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لینا. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک